भाई समझ नहीं आ रहा कि खुशियां मनाएं कि मातम मनाएं। अच्छा वाला क्रिकेट छोड़ के निकल गए थे हम लोग, अभी दोबारा से वापस देखना शुरू कर दी। दोबारा से पाकिस्तानी टीम जिंदा हो चुकी है, अंडरटेकर की तरह खड़ी हुई है। जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था पाकिस्तानी टीम, फिर भी खड़ी होकर आ गया। अच्छा, अंडरटेकर तो खुद खड़ा होता था ना, इनको तो उठाया जाता है बैसाखियों के साथ ना, ले भी खड़ा हो जा, तेरा फिर चांस बन गया। कुदरत का निजाम एक दफा फिर से आ गया है। कहां से इंग्लैंड जीता है, इंग्लैंड वालों को खुद नहीं पता। श्रीलंका के साथ मैच आ गया हमारा, और अब वो इस तरह का मैच हो गया कि अगर हम उनको कोई 65 रन से हरा दें या फिर 13 ओवरों के अंदर हम चेस कर लें, जो कि कोई भी बड़ी टीम के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी जितने भी पिछले मैचेस हुए ना श्रीलंका के, उसके अंदर दोनों मैचेस के अंदर उनसे 100 रन हुए हैं। एक में हमें कोई 105 110 हुए, दूसरे में 100 रन नहीं हुए। इंग्लैंड के खिलाफ इसी ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड ने 150 मारे थे और वो 90 के ऊपर ऑल आउट हो गए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो हार रहे हैं, वो 70 रन से ही हार रहे हैं, जो भी इनका अभी तक दो जो मैचेस हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान हरा ही दे, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हमसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लेयर्स जो है ना वो ज्यादा परेशान होंगे कि यार ये क्या हम पे दोबारा से अजाब आ गया। चुप करके निकल रहे थे, कल का मैच जो हम आराम से घीसियां मार के जीत जाते, और बाद में इन्होंने सबने डाल देना था कि नेट रन रेट और बारिश की वजह से हम निकल गए, वरना तो हमारी टीम देखे ना काफी डिसेंट रही। अगर आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि मुझे विजन आ रहे हैं, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इसी किस्म की बातें कर रहे होंगे कि बारिश की वजह से, नेट रन रेट की वजह से हम पीछे रह गए, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी उसी तरह का माहौल बन गया है। अल्लाह ना करे कि इस तरह कुछ हो भाई, या तो बुरी तरह हार जाओ कल, या फिर जो है वो जिनके बच्चों की तरह 250 रन उनके भी जिंदगी में नहीं देखे। लेकिन क्यों नहीं हो सकता भाई, T20 आए है, 20 ओवर है, आओ तो मारते जाओ भाई। एक बात तो कंफर्म है कि जो अब सिचुएशन बन गई ना दोस्तों, इसके अंदर मेरे दोस्त बॉबी की टीम में जगह नहीं बन रही है, क्योंकि बॉबी का जो रोल था वो तो अब चाहिए नहीं। अब कोलैप्स होता है तो होता रहे भाई, अब क्या करना है आपने पूरे 20 ओवर खेल के, आपने एक मार्जिन से जीतना है, 200-250 रन बनाने हैं, वरना आप 170 बनाएं कि 70 बनाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बात तो कंफर्म है कि बॉबी की जगह बनती नहीं है, जिस वजह से वो टीम के अंदर आए में जगह बनती नहीं है। तो खैर लोग मुझे कहीं आग ना लगा दें, बॉबी के फैंस जो हैं वो भी पता चलता है भाई, बॉबी ने जो है 9 बॉलों के ऊपर 42 रन की इनिंग्स खेल देनी है, बल्ले में से आग उगल रहा होगा मेरा दोस्त, तुम देख लेना कल ग्राउंड के अंदर आके। बट जहां से मैं देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि बॉबी को कहेंगे, बॉबी भाई आपको अपना रोल तो पता है ना, कल हमें ये रोल चाहिए ही नहीं सिरे से, आप बाहर बैठ के क्रीम रोल खाएं, हमारी जान छोड़ दें, मोस्ट ऑब्वियसली उसके बगैर ही जाएंगे। अब मेरा ख्याल में तो ओपनिंग भी चेंज होनी चाहिए, बॉबी की जगह आना चाहिए ख्वाजा नाफे को। अब नाफे को मैं तो कहीं ना कहीं से देख रहा हूँ कि उसको ओपन भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो उछाल के ऊपर से मार लेता है, नीचे आके उसने पता नहीं करना है कि नहीं करना। एक वाइल्ड कार्ड है, चला दो। शायद अफरीदी का एग्जैक्टली यही वाइल्ड कार्ड था, हमारी इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ मैच था, उसके अंदर कोई इसी तरह हमें नेट रन रेट के हिसाब से जीतना था। इसको डाल दिया था, जो 37 बॉलों के ऊपर से सेंचुरी मारी थी, ऊपर भेज दिया था कि जा जाके मार यार, फुल लाइसेंस है तेरे पास, जो मारना है तूने मार ले। उस दिन वो सुपरस्टार बन गया था। 37 बॉल 100 मारी भी थी उन्होंने 90s के अंदर, इस तरह का कोई मैच था। ख्वाजा नाफे को ऊपर डाल दो और कह दो यार जो आपने करना है कर ले, ज्यादा फेल ही हो जाएगा। जो बाकी आपके जो ओपनर्स हैं वो भी क्या करके जा रहे हैं। मेरा ख्याल में तो ख्वाजा नाफे के ऊपर खेल लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये फखर जमान द मैच विनर इंटेंट किलर को कह देंगे कि तू ओपन कर। मुझे नहीं लगता, वो 3-4 नंबर के ऊपर आ रहा है, उसको उसको भी डालना चाहिए टीम के अंदर। जो इतने अरसे से चूरन बिक रहा है ना, कि वो इंटेंट इंटेंट जो ओडीआई के इंटेंट जो थे उनके, जो हमारे गले में फंसे हुए हड्डी की तरह, वो भाई हड्डी निकाल दे। ये भी आखिरी टूर्नामेंट समझ के। प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि अगर इन्होंने कहीं गलती से परफॉर्म कर लिया तो ये आखिरी टूर्नामेंट तो नहीं है। अगले 4 से 5 साल तो आप भूल जाएं कि इनके ऊपर कोई उंगली भी रख सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां जो है वो जमा हो जाएंगी, फखर दुनिया का सबसे बेस्ट बेहतरीन बेहतरीन, जो पहले हमारे गले में हड्डी हड्डी फंसी हुई है 2017 वगैरह की। खैर अभी तो मैच जीत जाओ यार, जिससे हम जीत रहे हैं। एक और मुझे पता नहीं कहां से भिनक आ रही है, कोई बंदा मेरा तपा हुआ है ना, तो वो मेरा दामाद खान तपा हुआ है, उसने गुस्से में आके जो ना कल कुछ कर जाना है। मुझे मुझे तो पता नहीं उसको टीम में रखेंगे भी कि नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉलर आपके 4 पूरे चाहिए के चाहिए हैं। मतलब ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बीच में आपने जो है साइम से भी कराने हैं, नवाज की भी ओवर हो जाएंगे, या शादाब के ओवर हो जाएंगे, या और फहीम अगर डालना है तो इन सब के ओवर, आगा साहब की भी ओवर हो जाएंगे। आपने ऑलराउंडर्स का एक मुरक्का बना के 4-5 ओवर का आप बना दें। उसके अलावा आपको 4 पूरे बॉलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप फिर भी बैटिंग में मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते इनसे। 170-80 भी उन्होंने बना ली ना, वो इनकी कामयाबी होगी, तो वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ 100 के ऊपर आउट करना, क्योंकि हमने या तो 13 ओवर्स में चेस करना है, या फिर कोई 60-65 रन से इनको हराना है। तो बॉलर्स के ऊपर बात आ जानी है, आपको फुल टाइम बॉलर्स चाहिए। आज ये गोरों ने जो है वो देखो ना, नए लड़के को रेहान को डाला है, साथ आदिल रशीद भी बैठा होता है। गोरों को समझ आ गई, वो दो दो स्पिनर खिला रहे हैं इन कंडीशंस के अंदर, हमें समझ नहीं आ रही भाई। खैर उसी से मुझे याद आया जबरदस्त के, रेहान यार तेरे सदके जाऊं मैं भाई, तूने पाकिस्तानी होने का सबूत दे दी, पता नहीं पाकिस्तान से इंडिया से जो भी है भाई, इस देसी होने का सबूत दिया है इसने। इसने और आदिल रशीद ने जो बॉलिंग करा दी है ना, वो हमारे शादाब
اور نواز نہیں کرا سکے پورے ٹورنامنٹ میں. انہوں نے پاکستان کے لیے زیادہ بہتر پرفارمنس دے دی ہے, ہم سے نہ ہو پایا. خیر بڑی مہربانی, نہ صرف اس نے بالنگ میں آ کے کمال کی ہے بلکہ اس نے بیٹنگ کے اندر بھی آ کے آخری جو 9 بالوں کے اوپر 20-22 رنز بنا دی, بڑی وہ بہترین قسم کی اننگز کھیل کے گیا ہے. دوسری طرف جیکس بھیا جو وہ یہی کہہ رہے ہیں یار کہ مجھے اتنا کبھی پیار انگلینڈ کے اندر نہیں ملا ہے جتنا مجھے ابھی مل رہا ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیار؟ کیا ہمارا تو ڈیڈ ربر تھا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. سارے پاکستانی جو ہے پاگل ہو گئے. خیر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میچ کے اندر نا پاکستانیوں نے میچ دیکھنا چھوڑ دیا تھا کوئی 15-16 اوور کے اندر کہ یہ تو بھائی جیت گیا, بس نیوزی لینڈ دفاع کرو, پاکستان آؤٹ ہو چکی ہے. تبھی انگلینڈ جیت گئے. جب نحوست ہٹی اس میچ میں سے تو تب ان کی جو ہے پرفارمنس آخری 3 اوور کے اندر انہوں نے ایسے چھکے چھکے مارے اور وہ جیت بھی گئے. ورنہ پاکستانی اگر دیکھ رہے ہوتے پورا میچ تو کنفرم انگلینڈ ہارا ہوا تھا, کیونکہ یہ ہماری نحوست ہی ہوتی ہے جو کہ ان کو لے ڈوبتی ہے. خیر بھائی یہ ہوتے ہیں آل راؤنڈرز. کل کی ویڈیو میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ہوتے ہیں آپ کے فل ٹائم آل راؤنڈرز, وہ نیچے سے آ کے جو ہے کس قسم کی اننگز کھیل کے جا رہے ہیں. بالنگ تو وہ فل کراتے ہی, یہ بالنگ آل راؤنڈرز ہیں آپ کے, فل بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں, 4 اوور کراتے ہیں, خوبصورت بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آ کے بیٹنگ میں بھی آپ کو جتا کے چلے جاتے ہیں. بیٹنگ ہے بیسکلی, اگر آپ بالنگ آل راؤنڈر ہیں تو بیٹنگ آپ کا بونس رنز ہی ہوتا ہے, وہ بونس میں بھی وہ جتا کے جاتے ہیں. پرائمری رول ان کا پورا ہوتا ہی ہوتا ہے. ہمارا کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, بیٹر جو ہے وہ بالنگ کے اوپر ٹیم کے اندر بیٹھے ہوئے, اور جو بالر ہیں وہ پتہ نہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بالنگ آل راؤنڈر ہے کہ کون سے بیٹنگ آل راؤنڈر ہے, یہ بھی نہیں پتا ہمیں. تو خیر بھرے ہوئے ٹیم آپ کی بھری ہوئی, شاداب بھائی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, نواز کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن یہ ہے کہ بھائی کل کے میچ ہے نا, میرا دل کہہ رہا ہے شاداب اگر کھیل گیا, اصولاً تو ویسے اس کی جگہ بنتی نہیں, لیکن اگر وہ کھیل گیا نا اس نے کچھ کر جانا ہے. اور جو پھر میرا دوست سکلین جو کرے گا نا آنکھوں میں آنسو لے کے, جو چپ کر کے بیٹھا ہوگا کہ میں اب کچھ بھی نہیں بول, مجھے جتنا کچھ بولا ہے نا, حالانکہ وہ بھائی تمہیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ٹاک شو کے اوپر. صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے اس کے آس پاس جو 5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ بس وہ کسی طرح گالیاں دیں شاداب کو, لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, نام تک نہیں لیتے, اشاروں میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نواز اینڈ شاداب, نواز اینڈ شاداب کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ شاداب کا پوسٹر لگائیں اور چپلیں ماریں اسے. خیر بھی اب دیکھنا کیسی آگ لگائے گا شاداب, میرا دوست جو ہے وہ بھی کل آ کے گراؤنڈ کے بیچ میں آگ لگا دے گا. دوسری طرف بابر بھی جو ہے وہ بھی آگ لگا دے گا. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ میرا خیال میں ان دونوں کی جگہ نہیں بنتی ہے. ان کی جگہ پر کوئی فل ٹائم بیٹر آنے چاہیے اور فل ٹائم بالرز آنے چاہیے. 4 بالر آپ کے پورے ہونے چاہیے. اور بیٹر میں تو ویسے بھی میرے دوست بابی کا تو ان کو تو بتایا, وہ تو بس خوشی سے خربوزے اور وہ پلیٹوں میں کھا رہا ہے, بارش انجوائے کر رہا ہے, پکوڑے کھا رہا ہے, وہ خوش ہے کہ میرا بڑا اچھا رول ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بی بی ایل میں گلوبل لیول کے اوپر بےزتی ہو رہی تھی, ابھی وہ یہاں پر بھی ہو رہی, جو کوچ جا کے پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے, اس کو فیل ہی نہیں ہوئی بےزتی, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ میری بےزتی کر کے گیا ہے. وہ مطمئن ہے, اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اب یہ بھی کچھ سمجھانے والا نہیں کہ کون آپ کی بےزتی کر رہا ہے اور کون آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہے. خیر لنکا سے دونوں میچز میں بھائی 100 رنز بنے نہیں تھے, تو ابھی تم لوگ بھی رحم کر لو. دیکھو لنکا نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کی کہ بھائی پاکستان تم ادھر انڈیا کے ساتھ میچ کر لو, ہمارا پورا ٹورزم جو ہے افیکٹ ہو گیا, سب لوگوں نے ادھر آنا تھا, ہماری اکانومی کو فائدہ ہو جاتا ہے, ہماری وجہ سے تو دیکھو وہاں پہ سارے ورلڈ کپ کے میچز بھی ہو رہے ہیں, ادروائز تو سری لنکا نہیں, انڈیا کے اندر ہی سارے میچز ہو جانے تھے. اب بھی ایک تو فیور واپس ریٹرن کرنے کا وقت آ چکا ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ اگر پاکستان آگے چلا گیا, سیمی فائنل میں چلا گیا, تو ایک سیمی فائنل بھی لنکا میں آ جائے گا, اور کہیں پاکستان اگر تو سیمی فائنل میں چلا گیا نا تو بس پھر تو میں فل ٹائم کی جو ہماری قدرت کا نظام جب چلنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر ہم کو پاگل ہو جاتے ہیں. اگر ہم سیمی فائنل میں چل گئے تو موسٹ آف ہم فائنل بھی کھیل رہے ہوں گے, تو فائنل بھی لنکا میں آ جائے گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے شری لنکن اکانومی کے لیے. تو شری لنکا بھائی تم لوگ کا فائدہ ہے, تم لوگ تو ڈیڈ ربر ہے, کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے, جیتو یا ہارو جو مرضی کر لو, تم لوگ تو آؤٹ ہی جا رہے ہو. ملک کا فائدہ کر لو. ہمارے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ان کے پرائم منسٹر سے بات کریں بھائی, محسن نقوی کو چاہیے ان کے بورڈ سے بات کریں, جو پہلے بڑے خط لکھ رہے تھے فیصل سے بھی ہم نے لات مار کے سائڈ پہ کہتے تھے دفاع ہو جاؤ, ہم نے تو آئی سی سی کی سنی تھی. خیر مجھے صرف اس چیز کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں 2-3 ہفتے پہلے ایسی بات کی تھی کہ آخری میچ جیت کے اور پھر بعد میں کہہ رہے ہوں گے کہ نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے ہم رہ گئے, نہیں تو ہمارے تو بڑے اچھے چانسز تھے. دیکھیں نا ایک بارش کی نظر ہو گیا اور پھر بھی ہم ایٹ تک, مجھے بار بار ہال اسی اٹھ کے آ رہے ہیں, میں نے وہ کیوں بول دیا تھا. بالکل ایسا نہ ہو بھائی, یا تو ہار جاؤ یا پھر نیٹ رن ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ جیتو اور آگے جاؤ. یہ ابھی پچھلے دنوں ہی ہم 2-3 ایپیسوڈز پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کا بھی میچ ہوا تھا انڈر 19 کا, آپ کے سرفراز بھائی جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے, یاد ہے اس کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ پول کے اندر بیٹھ کے انہوں نے جو حرکتیں کی تھی کہ اسکاٹ لینڈ آگے نہ ہی نیٹ رن ریٹ کے حساب سے زمبابوے آگے جان بوجھ کو یہ کر رہے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ واپس آ کے تم لوگ کو ایسا لڑے گا نا جب اس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ابھی بول رہے ہوں گے کہ اسکاٹ لینڈ اور نیٹ رن ریٹ میں جو فائدہ ہو گیا تھا, ان کی نیٹ رن ریٹ بہتر تھی, اس ٹورنامنٹ کا فارمیٹ علیحدہ تھا, رولز علیحدہ تھے. تم لوگ کو شرم آنی چاہیے یار کہ اسکاٹ لینڈ سے ڈر رہے تھے تم لوگ, اسکاٹ لینڈ کی بھی انڈر 19 ٹیم سے, جدھر موسٹ پروبلی ان کی اوپر 19 سے اوپر کی پوری ٹیم نہیں بن رہی ہوتی. آپ کے خیال میں اسکاٹ لینڈ کے اندر لوگ جو ہیں وہ انڈر 19 بڑے شوق سے کھیل رہے ہوتے ہیں؟ 1400 لوگوں کا ملک ہے بھائی, اور اس کی عوام کی, اس کی بھی انڈر 19 ٹیم سے, ہمارے جو مطلب پورے ملک میں کوئی اور سپورٹ نہیں ہوتی ہے, وہ والا ملک جس کے اندر صرف اور صرف کرکٹ ہی چل رہی ہوتی ہے. اب اسکاٹ لینڈ سے ڈر رہا تھا کہ اس کے پیچھے کرنے کے لیے ہم لوگ زمبابوے کے سامنے وہ ہم نے روک لیا تھا, اور پھر اسی طرح ذلیل ہوئے تھے. آگے آ کے نیٹ رن ریٹ کے اوپر ہی بات آ گئی تھی, اور پھر ہم گئے بھی نہیں تھے نیٹ رن ریٹ, ہم پھر جیتنے کی طرف چلے گئے تھے کہ چلو جیت جاؤ, انڈیا سے جیت کے ہم جو ہے بہت بڑا ہمارا میڈل یہی ہوگا کہ ہم انڈیا سے جیتیں گے, اور کتے کی طرح ذلیل ہو کے آئے تھے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے جب وہ جیتے تھے ایشیا کپ کا فائنل جیتے تھے تو پوری دنیا جو پاگل ہو گئی تھی, پتہ نہیں کیا پلاٹ شاٹ اور کیا کچھ جو ہے وہ ہم نے اناؤنس کر دیے تھے, یہ ہیرو ہے وہ ہیرو ہے, وہ ہارے میں تو چپ کر کے سائڈ پہ کر دیا. خیر ابھی دوبارہ ویسے ہی ایک بن گیا ہے,
آپ کو فائدہ تو ہے نہیں بھائی، یا تو آپ 250 رن بنائیں یا آپ 50 رن بنائیں، کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے. نارمل طریقے سے بھی جیت گئے تو آپ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ ہم ڈیزرو ابھی بھی نہیں کرتے. سب سے گھٹیا ٹیم سپر ایٹس کی، ان سے بہتر زمبابوے نے کرکٹ کھیلی ہے. انہوں نے انڈیا کے اوپر 170-90 جو ہے وہ رنز مارے ہوئے تھے کل پرسوں جب وہ کھیل رہے تھے. انہوں نے دو ٹیموں کے خلاف جو ہے 100 رنز نہیں بنائے ہیں، اور اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر سب سے گھٹیا ترین کرکٹ اور سب سے گھٹیا ترین ٹیم اس پورے ٹورنامنٹ کی پاکستان کے مقابلے کی جو رہی ہے وہ رہی ہے شری لنکا. پاکستان نے پھر جو ہے چلو انگلینڈ کے ساتھ تھوڑا سا مقابلہ کر لیا تھا اور بارش کا پوائنٹ بھی ہم نے ایک لے لیا تھا نیوزی لینڈ سے. شری لنکا تو بالکل نیڑے بھی نہیں لگی ہے. اس ٹیم کو آپ نے ہرانا ہے تو کوئی اتنا بڑا آسک ہے نہیں. لیکن آف کورس اگر جیت گئے تو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں، 50,000 مزید ایڈز اور 50,000 سال مزید انہی کو دیکھنا پڑے گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، میں ان کو برداشت کر لوں گا. ملک کی جرسی پہنی ہوئی ہے، پاکستان کا نام لگا ہوا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمیں جو ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. خیر اگر آپ سیمی فائنل میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو پھر کوئی اس قسم کی پرفارمنس ہی دیکھ کے آپ کا تھوڑی بہت جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، مطلب سالڈ وکٹری کر کے جو ہے کچھ ڈیزرونگ طریقے سے آئے ہیں آگے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی قدرت کے نظام سے آئے. قدرت کا نظام چلا ہے آپ کی فیور میں تو آ گیا ہے، لیکن اب جا کے آپ اگر اتنا کی پرفارمنس نہ دیں، وہ بھی سب سے کمزور ٹیم کے اوپر، پھر آپ بالکل ڈیزرو کرتے ہی نہیں ہے سیمی فائنل کے اندر. آپ یہیں پہ تھوڑا سا آپ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ چلو یار 60-70 رن سے بڑے مارجن سے ہرایا ہے اور پریشر بھی تھا اور یہ وہ ٹیم کو ہرا کے آگے آئیں، اپنی جگہ بنائی. خیر بھی آپ کے خیال میں اوپن کون کرے گا؟ نافع کو کرنا چاہیے. آپ کے جو ریگولر اوپنر ہیں وہی آنے چاہیے. میرا خیال میں تو فخر اور نافع دونوں کو ٹیم کے اندر ہونا چاہیے، اور میرا خیال میں تو ان میں سے ایک کو اوپن بھی کرا دینا چاہیے. لیکن پھر یہی ہے کہ پھر اوپن میں سے ہٹائیں گے کس کو؟ سائم کو ہٹائیں گے. سائم نیچے آ کے اوپر نہیں سے چل رہا تو نیچے کیا چلے گا؟ آئی ڈونٹ نو. خیر آپ کا جو بھی اس کے بارے میں اوپینین ہے آپ لوگ بھی دیں نیچے کہ پھر کیا ٹیم ہونی چاہیے، بابر کی جگہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بارش وارش بھی ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بارش وارش کے چانس ہیں. مطلب میں نے فور کاسٹ وغیرہ دیکھی تھی تو اس کے اندر کوئی 10-20% اسی طرح کا آ رہا تھا. کلاؤڈی شلاؤڈی سین ہے، بٹ یہ آئلینڈس کا ہی چکر ہوتا ہے کہ ادھر آپ زیادہ بات کر نہیں سکتے ہیں. بارش کبھی کبھی جو ہے بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی اور اچانک سے آ جاتی ہے. اگر تو بارش ہوگی اور ریڈیوس میچ ہوگا نا بس پھر تو نہ ہی سمجھنا ہے. پھر اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ وہ 5-5 10-10 12-12 اوور والے میچز کے اندر کچھ اس قسم کی ایکویشن بن بھی سکتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں اس کے اندر پھر بہت ہی ان ریئل قسم کی سچویشن بن جاتی ہے کہ 3 اوور میں آپ 150 رنز بنائیں تو تب کہیں جا کے آپ کا وہ نیٹ رن ریٹ بہتر ہوتی ہے. عجیب قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے، بس پھر نہ ہی سمجھ. لیکن خیر وہی ہوگا کہ پھر قدرت کے نظام کی وجہ سے آپ باہر نکل جائیں گے، جس کی بیس کے اوپر آپ یہاں تک آئے تھے اور جس کی بیس کے اوپر آپ بہت عرصے سے چل رہے ہیں. خیر میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں بھائی، ہم سے زیادہ پلیئر جو ہے نا وہ پریشان ہوں گے کہ ہم پھر کدھر پھنس. اچھا بلا ہم نکل رہے تھے، ابھی پھر جو ہے ہم سے امیدیں لگا لی انہوں نے اور اب ہمیں ڈیلیور کرنا. خیر ہماری ٹیم نے تو کچھ کرنا نہیں تھا، اسی لیے انگلینڈ کی ٹیم ہماری ٹیم کے لیے کر گئے اور وہ بھی اپنے لیے کر کے گئے. یہ بھی جو لڑکے ہیں جیکس وغیرہ اور یہ جو ریحان تھے وہ اپنا زور لگا رہے تھے. ان کو پتا تھا ریحان کا تو آج ڈیبیو میچ تھا اس ٹورنامنٹ کا، تو اس نے تو اپنا زور لگایا ہوا تھا بالنگ میں بھی اور بیٹنگ کے اندر بھی. شکر ہے کہ اس کو کھلا دیا. کوئی اور دوسرا ہوتا تو تم نے ویسے بھی جو چل طریقے سے ہی کھیلنا تھا کہ دفاع کرو یار، اگلے میچ کے اوپر کنسنٹریٹ کرو. خیر منتے تو کر رہے ہوں گے ابھی میرا خیال میں جا کے ہمارے پلیئر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے کہ اگر 17 اوور میں ہرا دیا ہوتا تو پھر بڑا مزہ آتا ہے. ایسے باقی اگر کوئی 17 ایک اوور میں ہرا دیا تو میں نے ویسے حساب لگایا ہوا تھا، ڈھیٹ تو میں بھی بڑا ہوں. اس کے اندر یہی تھا کہ اگر 70 اوور میں بھی وہ کر لیتے تب بھی کوئی آپ کے پاس اتنا مارتے تو 50 ایک رنز کا بن رہا تھا میرے خیال میں. جو میں نے حساب بنایا تھا کہ اگر 160 انہوں نے کی اور 17 اوور میں کر لیا انہوں نے، پاکستان کو 50 رن سے ہرانا پڑے گا یا پھر پاکستان کو 14 اوور کے اندر آ کے کرنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ 13 اوور حالتیں دیکھو ہماری کہ ہم کن سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ڈیلیور کریں. خیر شکر ہے کہ پاکستانی عوام کو کوئی خوشی مل گئی، پاکستانی ٹیم کی وجہ سے نہیں، انگلینڈ کی ٹیم کی وجہ سے. ورنہ انگلینڈ والوں نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. جب ہم سپورٹ کر رہے تھے سارے پاکستانی انگلینڈ کو سپورٹ کر رہے تھے، شروع میں ان کا جو ہے کولیپس شروع ہو گیا تھا. وہ جو ہیری بروک صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں مارنے کا ٹھیکہ لیا تھا، آج بھی بڑی اچھی بیٹنگ کر رہا تھا، وہ بھی وکٹ تھرو کر کے نکل گئے تھے. وہیں پر ہی چیپٹر بند ہو گیا تھا، پتہ نہیں کس طرح جیتے. اور جیسا نیوزی لینڈ والوں کا سٹارٹ ملا ہوا تھا نا، اس کے بعد بھی بڑا کم بیک کیا ہے بالنگ کے اندر. اینڈ میں بھی جو ہے وہ اسپنر سے بالنگ کروا رہے تھے. میرے خیال میں 17واں 18واں 19 مطلب 3-4 اوور تو آخری جو ہے وہ سب اسپنرز نہیں کرے. سیم کرن نے بیچ میں آگے بڑی بہترین قسم کی اننگز کھیلی ہے بھائی. اس کی شاید وہ اننگز اتنی میٹر مطلب نمبرز کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اسے بڑا بہترین اسٹیبلائز کیا تھا ان کے چیز. خیر بھائی پاکستانی پلیئرز کو اب ہر طرح کے کرتب دکھانے ہوں گے، جس طرح وہ جمناسٹ ہوتے ہیں نا سرکس کے اندر جو کر رہے ہوتے ہیں، شیر کے منہ میں سر رکھ کے اور پھر پتہ نہیں کیا تلواریں گلے میں لٹکا کے عجیب عجیب کرتب، وہ سب کرتب دکھانے ہوں گے. کچھ بھی کر کے جتنی کرکٹنگ ان کا زور ہے وہ لگانا پڑے گا. وہ لگاؤ بھائی، اگر تو وہ لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی لگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوٹی موٹی جیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ بے شک ہار جاؤ. دونوں مقابلے کی ٹیمیں ہیں، دونوں سائیکل کی ریس میں بھاگ رہے ہیں، بس سائیکل کی سیٹ نہیں ہے، پیڈل بھی نہیں ہے دونوں ٹیموں کا. بڑی بہترین ریس ہوگی. خیر دوستو تم لوگوں کی کیا ٹیم ہوگی مجھے اس کے بارے میں بتا دو. بابر کی جگہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ ٹاپ آرڈر میں کون آ رہا ہے؟ بالرز آپ کے 4 ہوں میرے خیال میں. تو نسیم کو بھی کل جو آپ کو جہاں جہاں سے بالر مل رہے ہیں نا پورے کر لو بھائی. ایک تو یہ مجھے پتہ نہیں، میرے خیال میں ان کنڈیشنز کے اندر کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اسپنرز ہی چلیں گے. اس کے اندر تھوڑے بہت پیس فیس کا بھی جو ہے وہ کمال ہونا ہے. تو پیس آپ کا میرے خیال میں سلمان شاہین ہی ہونے چاہیے. تیسرا آپ پھر فہیم کو ڈال سکتے ہیں. اگر فہیم ہوا تو نواز اینڈ شاداب میں سے پھر کسی ایک کو ہی ڈالیں یار. مجھے نہیں لگتا کہ اتنے زیادہ آل راؤنڈرز کو اب ہم نے رکھنا چاہیے. ابرار کو واپس ٹیم کے اندر آنا چاہیے. 4 آپ کے پکے پورے بالرز ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے یہ نواز، سائم اور آغا ان کے بیچ میں بانٹ دینا. جو بھی تم نے 4 اوور پیچھے رہ جاتے ہیں یار. 3 آپ کے پاس بالر ہیں یار، مطلب 4 اوور نہیں کرا سکتے 3 بندے مل کے. سو میرا خیال میں آپ کو فل ٹائم بالرز چاہیے، 4 بالرز، اور آپ کو فل ٹائم بیٹر بھی چاہیے.
اب اس فل ٹائم بیٹر کے اندر ایک سب سے بڑی فل ٹائم بیٹر کی سیٹ آپ کی لی ہوئی ہے بابی بھائی نے، اور بابی بھائی کا یہ رول ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس صرف شارما رول ہے. ان کو میرا خیال میں وہی شارمے وغیرہ 3-4 جو ہیں وہ ربر بینڈ سے باندھ کے ان کو دے دیے جائیں کہ یہ ایک ساتھ بھائی کھانا شروع کر دے تو ہم نے اس میچ میں کسی اور اپروچ کے ساتھ جانا ہے اور جا کے ہم نے چھکے مارنے ہیں. جو ہماری ویسے اوقات ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے، ہم جب اس سے آتے ہیں ہم 7 اوور کے اندر جو ہے 7 آؤٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. سو یو نیور نو کہ ایسی کوئی سچویشن بنی ہوگی بعد میں رو رہے ہوں کہ یار بابی ہوتا تو کم سے کم 13 اوور تک تو چلے ہی جاتے ہیں. بالرز کے پاس کچھ تو ہوتا ہے، 160 بھی اگر ہم بنا رہے تھے تو بالرز یہ موسٹ پروبلی یہ بھی یہی سوچ رہے ہوں، لیکن اس وقت وہ سوچنا بنتا نہیں ہے بھائی. اس وقت صرف یہی بنتا ہے کہ جانا ہے اور 250 رن مارنے ہیں، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کتنے پہ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ رنز پھر بھی بنا سکتے ہیں. اگلی ٹیم کو اتنے 65 رن سے پہلے آؤٹ کرنا، اتنے اس سے ہرانا، یہ اتنا آسان ہوگا نہیں. وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ نے 200-250 رنز بنائے ہوئے ہوں، تب آپ کہتے ہیں کہ چلو یار 180 کے اندر اندر آؤٹ کرنا ہے. ایک چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ہوتی صرف رنز ہی ہے، تو اس کے لیے آپ بیٹنگ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. میرے خیال میں نافع اور فخر اور بھی پیچھے اگر کوئی رہ گیا ہے تو ان کی اور بھی پیچھے اگر کوئی رہ گیا تو اس کو بھی ڈالو، فل ٹائم بیٹر بھی ڈالو اور فل ٹائم بالرز بھی ڈالو. اب یہ آدھا تتر آدھا بٹیر سے کام نہیں چلنا، لیکن اگر کسی کو نکالنا ہوگا نا تو یہ نواز کو نکالیں گے. شاداب کو پھر بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا کیونکہ ویسے بھی اب قدرت کا نظام چلنا شروع ہو گیا، اور قدرت کے نظام میں پھر سب سے زیادہ قدرت کا نظام چلتا ہے نا وہ میرے دوست شیڈی کے لیے ہی چلتا ہے. سو آئی ووڈنٹ ایون مائنڈ کہ چلو وہ آ کے 2 وکٹیں بھی لے جائے اور 35 ایک رنز بھی بنا دے 10-11 بالوں کے اوپر، کیونکہ ایسی بڑی کوئی آسک ہے نہیں بھائی. آپ نے اگر 11-11 15-15 بالوں کے اوپر 35-35 رنز بنائے ہوئے ہوں تو آپ کا سکور ہو جاتا ہے پورا. اسی طرح کی اننگز چاہیے آپ کو. اگر 5-6 لوگ بھی اس طرح، خیر میں بھی کیا مانگ رہا ہوں، پچھلے 10 سال میں اس طرح کی کوئی اننگز نہیں ملی ہمیں جس کے اندر آپ کی ٹیم والے جو ہیں 15-15 رنز، ہر کسی کو جو ہے اپنے مائل سٹون کی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا. سو آئی ہوپ کہ پتہ نہیں کیا کوئی خبریں آ رہی تھی کہ پریکٹس نہیں کی 2 دن سے، ناراض بیٹھے ہوئے، ضرور کوئی گال گلوچ ہوئی ہوگی، کوئی لڑائیاں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ تپے ہوئے ہیں، کمروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے. اب نکل آنا بھائی، اور اب نکل کے کچھ پرفارم بھی کر دینا، کیونکہ اگر اس قسم کی پرفارمنس ہوئی تبھی آپ اپنا جسٹیفائی بھی کر سکیں گے اپنا اسپاٹ سیمی فائنل کا، ادروائز تو آپ جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتے. بٹ بھائی ایک بات تو کنفرم ہے کہ اگر پاکستان نکل گیا یہاں سے سیمی فائنل میں چلا گیا، بس پھر خیر نہیں ہے اگلی ٹیموں کی، کیونکہ ہم موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ایسے موقع پہ پاکستان بالکل لیتھل ہوا ہوتا ہے. خیر آپ کی کیا ٹیم ہے، آپ کی کیا سجیشنز ہیں نیچے کامنٹس میں لکھ کے بتانا. I'll see you in the next video. Bye.